अम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। कल तो हमने गुज़श्ता कल सीरत पढ़ी और वहाँ भी हमने देखा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर को हमने बड़ी तफसील से पढ़ा और देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो यहूदी मदीने में पूरी तरह जमे जमाए थे, पूरा उन सियासत मईशत माशत सब पे उनका कंट्रोल था, किस तरह उनको वहाँ से अब उनकी हरकतों की वजह से डिसलॉज किया कि पहले बनु कीनका निकले, फिर किस तरह बनु नज़ीर निकले, फिर किस तरह बनु कुरैज़ा का किला कमा हुआ। ये सारी तफसीलात कल हमने देखी हैं और फिर यही चीज़ें जो हैं हम इंशाअल्लाह सूरा अहज़ाब में देखेंगे और फिर मुख्तलिफ जगहों पे इन यहूदियों का कुरान ने भी बड़ा तफसील से जिक्र किया है। क्यों आज आप देख रहे हैं, मैंने कल आपके सामने तफसील से रखा कि किस तरह हम इन सारे काफर हों, मुशरिक हों या यहूदी हों, उनको उसी वक्त हम काबू में ले सकते हैं जब हम कुरान और सुन्नत के उन उसूलों पर उसी तरह अमल करें जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल फरमाया। आज हम वापस कुरान में जो हमारी सूरत चल रही है फातिर, और उसकी 30 आयत से लेकर 38 आयत तक मैंने किया था। मैं उसका खुलासा बयान कर रहा हूँ, बड़े गौर से सुनिए, समझिए, सवाल कीजिए। आयत नंबर 30 में असल में एक अल्लाह ताला फरमाते हैं लियुवफ्फियहुम उजूरहुम, ताकि अल्लाह उनका जो उन्होंने मेहनतें की हैं दीन के लिए उसका उनको अजर दे। व यजीदुहुम मिन फदलिही, उसका अजर तो दे लेकिन अपने फजल से और भी बढ़ा कर दे। क्यों? अल्लाह कौन है? इन्नहू गफूरुर रहीम। अच्छा मुझे ये बताएं कि, कि जिनके अजर का यहाँ जिक्र हो रहा है आयत 30 में, ये कौन लोग हैं? जल्दी बताएं, मुझे पता जी चलेगा पिछली कि आयत में जी, सर इससे पहले वाली आयत इन्नमा यख्शल्लाह मिन जो अल्लाह इबादिहिल ताला की उलमा। बात करते हैं, अल्लाह की पहचान रखते हैं वाले। आपने जो मुझे नहीं पता कि आप क्या आयत 29 में अल्लाह ताला कर फरमाते हैं कि इन अल्लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह, पहला काम वो क्या करते हैं? अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं। ये वही तिलावत आयात है जिसको नबी करीम सल्लम के फ़राइज़ मनसबी में से है, और यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। तो ये यतलू अलैहिम आयातिही का ये दूसरा वर्शन है। नंबर 2, एक तो अच्छा पहले तो मुझे एक बात बताएं, तिलावत आयात का फ़ायदा क्या है हमें? जल्दी बताएं। अगर ये अब मुझे नहीं पता तो फिर मैं सर अगर सही मानो में तिलावत आयात करेगा, कुरान पाक पढ़ेगा, समझेगा, उस पे अमल करेगा तो दुनिया और आखिरत दोनों समझ जाएंगे, उसके बेहतरीन इंसान बन जाएगा। सर तज़किया होता है दावत याद। पहले बात सुने बड़े गौर से। आपने डॉक्टर साहब आपने ठीक कहा, लेकिन मैं ज़रा खोल के बताऊं। देखिए, कुरान को जहाँ से आप समझ के पढ़ेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, इतना ही आपका ईमान पुख्ता होता चला जाएगा। क्यों? कुरान जो हकायक बयान कर रहा है, जिन चीज़ों की हमें तालीम दे रहा है, वो दरअसल हमारी फितरत के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। नेकी से मोहब्बत, बुराई से नफरत, ये अल्लाह ने हमारे अंदर रख दिया है। तो जब हम कुरान पढ़ते हैं तो वही चीज़ें जो हैं वो कुरान अल्लाह ताला की ज़बान में हमारे सामने आती हैं कि देखो, हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान जो है हिदायत है, लेकिन किन के लिए? मुत्तकीन के लिए, जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक
حکم جس کا دیا ہے اس کو کرنے میں جلدی کریں، اور جس سے روکا ہے رک جائیں۔ لہذا تلاوت آیات پہلا کام ہے جو ہمارے فکر کو، علم کو ٹھیک کرتی ہیں۔ جب جتنا ہم غور کرتے ہیں اتنا ہی اس آیت کی تلاوت ہمارے ایمان کو تازہ اور بڑھاتی ہے۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں، ایمان کامل ہوتا ہی تلاوت آیات سے۔ کیوں؟ تلاوت آیات سے ہمیں علم ملتا ہے، فکر ملتی ہے قرآن کی، اور وہی قرآن کی فکر ہمارے اندر ہمارے ایمان کو پختہ تر کر دیتی ہے۔ یہ تو تھا تلاوت آیات۔ تلاوت آیات سے ہمیں وہ علم ملتا ہے جو علم ہمیں عمل کرنے پر اکساتا ہے، ترغیب دیتا ہے۔ یہ ہے تلاوت آیات۔ اور فوراً اس کے بعد بتایا سب سے اعلیٰ عمل کون سا ہے بلا؟ اقام الصلاۃ. اقامت الصلاۃ۔ بالکل، یہ اگر عمل میں اس کو اس نے پکا کر لیا، تلاوت آیات، اس کے فوراً بعد اقامت الصلاۃ۔ اور پھر تیسرا کام کیا ہے جو اس کو نیکی پر کے راستے پر گامزن کر دیتا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ۔ جب وہ انفاق کرے گا تو وہ اس بات کا ثبوت دے گا کہ مجھے مال سے محبت نہیں، مال تو دینے والے کے راست حکم کے مطابق خرچ کروں گا، انفاق فی سبیل اللہ کروں گا، تو میرے لیے اس اللہ کی اور رضا میرے لیے، اور میرا مال بھی انشاءاللہ بڑھے گا، برکت ہوگی اس میں۔ تو یہ تین کام جو کرنے والا ہے اس کو عالم کہتے ہیں۔ تلاوت آیات نمبر 1، نمبر 2 اقامت الصلاۃ، اور نمبر 3 انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ ہیں وہ جب کام کرتا ہے تو آگے جو ابھی میں نے آیت کل پڑھی ہے اور آپ کو، کہ یہ ایسی تجارت ہے کہ جس میں نقصان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ ان کو اجر دے گا، اور اجر کے ساتھ اپنے فضل سے اور بڑھا کر دے گا۔ اور یہاں اللہ کی وہ صفت ان پر اپلائی ہوگی کہ اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اگر کوئی بھولے چوک سے ان کی غلطیاں ہوئی ہوں گی، گناہ کیے ہوں گے، تو معافی مانگ رہے ہیں، اللہ غفور ہے، اس کو معاف کرے گا، شکور قدردان ہے کہ ان کو نیکیوں کا کتنا بڑا اجر دے گا۔ یہ تھی آیت 30 اور 31 میں آئیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ۔ یہ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے یا وحی کے ذریعے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی ان تمام کتابوں کو جو اس سے پہلے آئی ہیں، زبور، تورات، ساری کتابوں کا نچوڑ اس میں، کامل اور اکمل کتاب یہ، اس میں کوئی تعریف نہیں ہو، تحریف نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں قرآن میں تحریف ہو سکتی؟ جلدی بتائیں۔ صاحب جی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نے خود حفاظت کا ذمہ ذمہ دیا لیا ہوا ہے۔ ہے۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ اللہ فرما رہے ہیں میں نے قرآن نازل کیا اور اس کی ذمہ داری اپنے ذمے لے لی، اس کی حفاظت، اس لیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ آج آپ دیکھیں مسلمان ملکوں میں کس قدر حفاظ ہیں، یہ اللہ کا وہ ایک بندوبست ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ 31 میں بتایا ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، وہ خبر بھی ہے کہ ان کے حالات کیا ہیں، ان کی قلبی کیفیات کیا ہیں، اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو کل اسی کے سامنے آپ نے اور میں نے پیش ہونا ہے، لہذا بڑے ذمہ داری سے اس زندگی کو گزارو۔ کوئی سوال ہے آیت 31 پر؟ 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہم سے اپنے بندوں، جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ یہ کون ہے اللہ کے چنیدہ بندے؟ کون ہیں؟ جلدی بتائیں۔ بنی اسماعیل میں سے انبیاء علیہم السلام انبیاء ہیں۔ بنی اسماعیل میں سے تو مکے کے کافر بھی تھے، ذرا سوچ کے بات کیا کریں۔ فَمِنْهُمْ غالب ظالم لنفسہ، اب یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، اور کچھ بیچ کی راہ میں ہیں، کبھی سیدھے ہو جاتے ہیں کبھی گناہ کرتے ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ
نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. کیوں؟ وہ اللہ سے جڑ جاتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے، پھر وہ نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. سب سے بڑا فضل اللہ کا کیا ہے؟ بنا جلدی بتائیں. نیکیوں میں سبقت لے جانا. ثابت ایکسیلنٹ، بالخیرات. ایکسیلنٹ، کہ نیکیوں میں سبقت لے جانا، یہ آپ کا اور میرا ٹارگٹ ہونا چاہیے. کیوں؟ یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے. تفصیلات میں نے کل بتائی ہیں آپ کو، کوئی سوال ہے تو ضرور کریں. اور پھر آپ دیکھیں رب العالمین نے کس طرح بتایا ہے آیت نمبر 33 میں کہ آخرت کا جو صلہ ہے جنات و عدن، ہمیشہ کے لیے کے باغات جنات. یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ ہم تو دیکھیں نا، اگر جن لوگوں کے باغ ہیں سرگودا وغیرہ میں، وہ بھی صرف ایک سیزن ہوتا ہے جب پھل دیتے ہیں. وہاں وہ سدا بہار باغ، کوئی خزاں نہیں، اور پھل تازہ بتازہ. یہ تو ہو گیا نا کھانے پینے کا. یحلون فیہا من اساور من الذہب واللؤلؤ، اور لباس کیسا ہوگا؟ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا. ذرا جنت کا لباس کو دیکھیں. یہاں جن چیزوں کو ہم ترستے ہیں، وہاں وہ اللہ تعالیٰ خود ان جنت والوں کو پرووائڈ کریں گے. اور پھر دیکھیں، یہ تو تھا نا کہ ان کی کیا ڈیکوریشن ہوگی، اور پھر لباس کیا ہوگا؟ وہ لباسہم فیہا حریر. وہ سونا جو یہاں حریر جو ریشم مردوں کو منع ہے، وہاں لباس ہوگا جنتیوں کا. ذرا غور فرمائیں، کیا مومنوں کے لیے زبردست ہوگی. تو یہ جو آیت 33 ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، انعامات کا ذکر ہے، جو وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں. ذرا ان کا صلہ دیکھیں. چند روز دنیا میں نیکیوں میں سبقت کر لو، اللہ تعالیٰ ہمیں جو وعدے ہیں وہ پکے سچے وعدے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو یہ نیکیوں میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین سر. آمین ثم آمین. آیت اس کے آگے فرمایا کہ پھر وہ کیا جنت ہوگی، ذرا سوچیں. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ، اور وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا. وہ جو دنیا میں آپ کو پریشانیاں تھیں، مال کی، اولاد کی، رزق کی، صحت کی، پتہ نہیں کیا کیا، سب دور. جنت کی زندگی کتنی زبردست ہوگی. یہ دنیا ہے، موقع ہے، کمال ہے اس کو. ان ربنا لغفور شکور. ہمارا رب کیسا ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ غفور بھی ہے، اس نے جو غلطیاں چھوٹی موٹی معاف بھی کر دیا، اور قدردان ایسا کہ دیکھیں کہ ان اعمال کے بدلے میں وہ جنت جس کی نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ نے اس کو دے دی. یہ ان لوگوں کے لیے جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں. تو کتنی بدبختی ہوگی کہ ہم یہ سب پڑھ کے سمجھ کے نیکیوں میں سبقت نہ کریں. الذی احلنا دار المقامت من فضل، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا. دنیا بہت عارضی ہے، آپ دیکھ لیں. آپ قبر کی زندگی سے ہی کمپیئر کر لیں. برزخ وہ کہتے ہیں جب موت کے بعد بندہ قبر میں رہتا ہے. تو بڑی عارضی تھوڑی ہے یہ زندگی. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آئے گی اور نہ تکان لاحق ہوگی. مشقت کا کام کریں گے تو تکان ہوگی نا. وہاں رزق اللہ فری دے رہا ہے، باغات جنت میں قسم قسم کے فروٹ ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ ریشم کا لباس ہے. بندے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے کنگن سونے کے پہنا دیے ہیں. کتنی بڑی جنت کی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ اس کے حصول کے لیے یہاں ہم کوشش کریں. بالکل قرآن کا ایک کمال دیکھیں. یہ تو بتایا نا کہ وہ لوگ جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں ان کے لیے کیا انعامات ہیں.
اور کتنی سزائیں ہیں اللہ کی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس رسول کو مان کر اس رسول کے جیسا عمل کیوں نہیں کرتے ہم۔ اللہ کہتے ہیں آیت 36-37 میں والذین کفروا، اب اس گروہ کا ذکر شروع ہو گیا جس نے انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن لے کے آئے، اور انہوں نے نیکیوں میں سبقت نہیں کی بلکہ انکار کر دیا، اس نبی کو نہ مانا، قرآن کو نہ مانا۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کو ہم کیوں مانیں، جلدی بتائیں، بڑا پرٹیننٹ سوال ہے۔ کیونکہ یہ برحق ہے اور اس کی جو احکامات، جو کیوں شریعت ہے برحق وہ ہے؟ کیوں برحق ہے؟ اللہ سر برحق یہ سے نازل کیے سر، اس لیے یہ حق کی کلام طرف اللہ بتاتا ہے، اور یہ صراط مستقیم کا راستہ بتاتا ہے جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں وہ کہ بہترین یہ ہو جائے۔ زندگی گزارنے کے لیے ایک لائحہ عمل اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم پر نازل کیا، یہ لہٰذا اس کے مطابق ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، جو مانے گا اس کے لیے، جو نہیں مانتا تو اس اللہ تعالیٰ نے کیا اس کو ترغیب دینے کے لیے کہ ہر انسان کے سامنے وہ چیزیں کھلی ہیں، اور ایمان لانے والا تو اس پر ایمان لا کے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں جب اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو سارے اجور ہیں اس کے۔ لیکن یہ جو کافر ہے جس نے انکار کیا ہے، کیوں انکار کیا اس نے؟ کیا کوئی نشانیاں نہیں ہیں کہ ہم سمجھیں کہ یہ پوری کائنات کو دیکھ لیں، سورج، چاند، ستارے، نباتات، جمادات، حیوانات، کس طرح اس رب کے حکم پر چل کر یہ دنیا پوری کے لیے بہترین نظام ہمارے سامنے ہے۔ تو بھائی اس اللہ نے انسان کو جس کے لیے یہ سب کچھ پیدا کیا، اس انسان کو ہدایت کا بہترین، کیوں اس کا سب سے بہترین طریقہ اسی کا ہے، کیوں ہم کائنات میں ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ اللہ کہتے ہیں کہ تسبیح کر رہی ہے، یسبح لہ ما فی السماوات والارض۔ تو وہ انسان کتنا بدبخت ہوگا جو اس کا انکار کرے، اس اللہ کا انکار کرے، اس کی کتاب کا انکار کرے، اس کے نبی جو اس نے بھیجے ہیں تاکہ ہمیں وہ اپنی بات پہنچائیں، ان کے انبیاء، ان کا جب انکار کرتا ہے تو یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ سوچیں کہ سارے عقل کے وسائل، سارے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کے سارے طریقے بتا دیے، لیکن اللہ نے ایک بات کی، وہ کیا ہے بھلا جو اللہ نے ایک خاص بات کی ہے سب کچھ دینے کے بعد؟ ہدایت اسی کو ملے گی جو ہدایت لینا چاہو چاہے تو گا۔ عمل کرو، چاہو تو عمل کرو نہ کرو، چاہو نہ کرو۔ یہ ہے اصل بات۔ اسی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہی امتحان ہے انسان کا کہ اگر وہ عمل کرتا ہے تو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اور اگر انکار کرتا ہے تو شیطان اور طاغوت کا بندہ بن جاتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ بڑا کلیئر ہے یہ۔ والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها۔ کیا سخت اوپر جو انعامات ہیں ان کو دیکھیں، اور یہاں انکار منکرین کا کہ اوپر جو عذاب ہے نار و جہنم، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا کیفیات سنیں، آیت 37 میں کہا وَهُمْ یسترخون فیہا، وہ اس میں چیخ چیخ کر کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، کہ ہمیں نکال اس جہنم سے تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جب عذاب میں ڈوب چکے ہیں، اللہ نے تو دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے تھا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ قرآن بتاتا ہے، قرآن پر ایمان لا کے اس کی آیات کی تلاوت کریں تو میں اور آپ بالکل صاف اللہ کے احکامات کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اب وہاں جب عذاب آیا تو اس کہتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کیا خوبصورت جواب ہے، اولم نعمرکم
ما یتذکر فی، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تم نصیحت حاصل کرتے؟ انبیاء نہیں بھیجے تھے، کتابیں نہیں بھیجی تھیں، تمہاری فطرت اس طرح نہیں بنائی تھی؟ ہاں، پھر فرمایا من تذکر جاءکم النذیر، تمہارے پاس واضح تمہیں اطلاع دینے والے، تمہیں ڈرانے والے، تمہیں انہوں نے صاف صاف بتایا کہ تم جو ہے اگر نہیں قبول کرو گے تو یہ انجام ہوگا جس میں آپ تم ہو۔ فذوقوا، چکھو مزہ، فما للظالمین من نصیر، آج اس جگہ جہنم میں قیامت کے روز سے لے کر جہنم میں پہنچنے تک اور جہنم کے عذاب تک کوئی مددگار نہیں ہے۔ کیا بات ہے، ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کس قدر اس قرآن نے ہمیں ہدایت کی پوری طرح وضاحت کے ساتھ انفارم کر دیا۔ آج یہ تھیں آیت 37 تک جو میں نے پڑھائی تھیں، اور میں نے اس کا خلاصہ بیان کر دیا سوال و جواب کے انداز میں، تاکہ بات کو ہم ٹھیک ٹھیک سمجھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر سر، اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ اور آپ برائے کرم اپنے قرآن کے جو حاشیہ ہے وہاں بعض چیزیں لکھ لیا کریں، نوٹ بنا دیا کریں، تاکہ پھر آپ کو قرآن پڑھنے سمجھنے میں آسانی ہو۔ اچھا، اب ذرا صفات الہی۔ اچھا، آپ کو یہاں میں ایک چیز صاف بتا دوں کہ اب آج انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی، اور کل ہم نے صفات الہی اور اسماء الحسنہ، جس میں خاص کر سورہ آیت الکرسی اور سورہ حشر کی کچھ 22 تا 24 آیات وغیرہ کریں گے، تاکہ یہ اور کیا سگنیفیکنس ہے، کیا اہمیت ہے ان کی، اللہ تعالیٰ کی صفات کی، وہ کل ہمیں سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ تو کل ہم صرف آپ آیت الکرسی کو بہت اچھی طرح پڑھ کے آئیں، صفات الہی کو کہیں سے سمجھ لیں، تاکہ پھر کلاس میں آپ پوری طرح سمجھ لیں۔ اب چلتے ہیں آیت 38 میں۔ ان اللہ عالم الغیب السماوات والارض، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے بھلا؟ یہ توحید فی العلم ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور وہ بھی سارے آسمانوں اور زمینوں میں۔ ذرا غور فرمائیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اس کو سب پتہ ہے، زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے۔ کیوں؟ وہ تو مینیج کر رہا ہے، وہی تو اس کو چلا رہا ہے، پیدا اس نے کیے، چلا وہ رہا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ ان اللہ عالم الغیب السماوات والارض، یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کا علم کی انتہا دیکھیں۔ فوراً کہا انہو علیم بذات الصدور، وہ تو سینے کے چھپے ہوئے راز سے بھی واقف ہے۔ آپ ذرا مجھے بتائیں اس آیت کو پڑھ کے، ٹکڑے کو، انہو علیم بذات الصدور، تو میرے دل میں جو بھی امنگیں، جو بھی خیالات، جو بھی تصورات ہوں، وہ کیسے ہونے چاہیے؟ جلدی بتائیں۔ پاکیزہ سر جی، قرآن و سنت کے مطابق جیسے حکم آئے۔ پاکیزہ، قرآن و سنت کے مطابق، کوئی شیطانی وسوسے، کوئی طاغوت کی غلامی کے پلان کہ کس طرح ہم نے طاغوت کو کامیاب کرنا ہے، یا اللہ کا انکار کرنے والے نہ بنے۔ لہٰذا یہ جو بات ہے کہ انہو علیم بذات صدور، دیکھیں نا، ایک بات بڑی اچھی طرح سمجھے، سب سے پہلے خواہشات اور وسوسے خواہشات بنتے ہیں، تو وہ ان وسوسوں سے اللہ واقف ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ بات جمی ہوئی ہے کہ میں نے ہر جگہ ہر وقت نیکی کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو موقع پرووائڈ کرتا ہے، وہ ایسے حالات میسر آتے ہیں آپ کو کہ آپ ان میں نیکیاں کر کے، کیونکہ آپ کے دل کے اندر جذبہ ہے۔ لہٰذا یہ جو علیم بذات صدور ہے، میرے اور آپ کے دل میں
کبھی برائی کا تصور بھی نہیں آنا چاہیے. نعوذ باللہ، حسد، بغض، نفاق، کفر، ان سے اتنا دور رہنا چاہیے، کیونکہ وہ رب، وہ ہمارے دل کی کیفیات سے عالم الغیب ہے، پوری طرح واقف ہے، علیم بذات الصدور ہے. یہ آیت اور یہ اللہ کی یہ دو صفات کہ اللہ عالم الغیب ہے اور اللہ علیم بذات الصدور ہے، اس کا میرے اوپر کیا اثر ہوتا ہے ان دونوں صفات کا؟ جلدی بتائیں. جی میرے سر دل میں اللہ اللہ کا تقوی بڑھتا ہے اور میں ان چیزوں سے باز آ جاتی ہوں، جیسے آپ نے بھی بتایا حسد، بغض، کینہ، میں ان کو بالکل. اپنے دل میں پلنے نہیں دیتی. ہاں، تو ان صفات کا اپنے آپ کے لیے حاضر رکھنا اور تازہ بتازہ رکھنا کہ میرا معاملہ اس رب سے ہے جو عالم الغیب ہے، جو علیم بذات صدور ہے. تو میں نیکی کے جذبات رکھتا ہوں اگر اس پر ایمان اور یقین ہے. تو یہ صفات الہی کا یہاں دیکھیں کہ کتنا بڑا فائدہ ہے. اچھا، آگے چلتے ہیں آیت 39 میں. والذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ ہی تو وہ ہستی ہے جس نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا. اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ خلیفہ، اللہ نے کس طرح انسان کو خلیفہ بنایا؟ یہ آپ، میں اور آپ، ہر آدمی اللہ کا ایک خلیفہ ہے. خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں. میں نے سر کئی جس کو اختیارات کے ساتھ ذمہ داریاں دی جاتی ہیں. پیچھے پیچھے چلنے والا اللہ کے احکامات پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر. ابھی سارے وسائل ذرائع دے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذمہ داریاں دی ہو. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور یہی اس کی ڈیفینیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کو، میں نے آپ کو مثال کے طور پہ سمجھایا ہے کہ آپ بڑی بچی کو جب آپ عمرے حج پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ لیں پیسے، یہ لیں، سارا انسٹرکشن دے کے جاتے ہیں کہ یہ کر رکھنا. اور جب آپ حج کر کے واپس آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے تو بڑا زبردست کام کیا ہے، شاباش دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں. اور اگر اس نے گھر کا ستیہ ناش کر دیا ہو تو آپ پھر اس سے نہ صرف ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، تو اگر ماں زبردست سخت قسم کی ہو تو 2-4 تھپڑ بھی لگا دے گی، سزا بھی دے دے گی. بالکل یہی ہے تصور کس کا؟ خلیفہ کا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار پوری کائنات کو ہماری خدمت پہ لگا دیا. ذرا دیکھیں، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، آپ بارشیں دیکھیں، بادلوں کا نظام دیکھ لیں، دن اور رات دیکھ لیں، سب انسان کے لیے، دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے سارے اسباب اللہ تعالیٰ نے دے دیے. بہت اچھی طرح بات کو سمجھیے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے فضل و کرم سے انسان کو وہ ساری ہدایات تھرو وہی اپنا انبیاء کے ذریعے، قرآن جو اصول، ضابطے اور قاعدے بیان کر رہا ہے، اور عمل اس کو کیسا کرنا ہے اس کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے عملی نمونہ بھی بتا دیا. اب اگر ہم نے بالکل جب حج سے واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ کمال کر دیا اس بچی نے، آپ اس کو انعام دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب اپنے اس بندے کو دیکھے گا کہ اس نے پوری زندگی میں حق ادا کیا ہے عبادت کا، اللہ کے احکامات کو بجا لانے میں جان اور مال تک قربان کیے، کبھی ذرا برابر شبہ بھی نہ کی اس دین کے بارے میں، عقائد کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، تعلیمات اور ہدایات کے بارے میں. وہ جو سورہ حجرات میں اللہ نے کہا نا کہ ایمان والے اگر کوئی بغیر شک و شبہ کے ایمان لائے تو اللہ ان سے بڑا خوش ہوتا ہے. لہذا یہ ہے خلافت، اور اس کا حق ادا کرنے والوں کے لیے دنیا میں آسانیاں اور آخرت میں جنت.
اچھا، یہ جو میں نے لفظ کہا ہے دنیا میں آسانیاں، یہ تو آسانیاں تو نہیں ہوتی بھائی. آپ جو لوگ دعوت دین کا کام کر رہے ہیں، آپ کے گھر خاندان والے، محلے والے، پتہ نہیں آپ کے اوپر کیا کیا فکریں کستے ہیں. تو پھر یہ کہاں سے فائدہ کہاں سے ہوا؟ یہ تو بندے کے لیے بڑی مشکلات پیدا کرتا ہے. سر دلی سکون مل جاتا ہے، چاہے لوگ جتنی مرضی باتیں کریں، اللہ کو یاد کر کے دلی سکون ملتا ہے۔ نہیں، یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اطمینان والی زندگی ہوتی ہے سر، اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے اس اوہو، میں۔ اوہو، اصل میں رب کا کہنا ماننے میں آپ کی تربیت ہو رہی ہے، آپ کے سیرت و کردار بن رہا ہے، آپ کا اخلاق بن رہا ہے، آپ کو مشکل ترین حالات کے لیے تیار ہو رہے ہیں. یہ ہے سب سے بڑا اللہ کا کرم. اور اطمینان تو آپ کو اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ اس اللہ برحق کے کہنے پر چل رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے عقائد تلاوت آیات سے ٹھیک ہو رہے ہیں، آپ کے اعمال اللہ کی وجہ سے آپ کے سیرت اور کردار بن رہا ہے، اور پھر آپ ایسے مومن بن رہے ہیں جو معاشرے، گھر، محلے، کسی ایک کے لیے، اپنے دفتر کے لیے مفید ترین آدمی ہے. آج جھوٹ اور مکر کا دور اس لیے ہے کہ نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نہ قرآن کا کہنا مانتے ہیں، نہ ہم اللہ کے وہ جو اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں، خلافت والا. تو اس لیے ہم آج انتہائی غلط ماحول میں، غلط طریقے پر چل کر اس دنیا کو بھی اپنے لیے عذاب کا گھر بنا لیا ہے، اور آخرت میں جہنم جیسی مقدر ہوگی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانیاں کریں گے. سر بات جی ایک سمجھ آئی کہ بات نہیں آئی؟ سر جی جب انسان ڈٹ جاتا ہے تو کوئی مشکل نہیں رہتی پھر، اور پھر لوگوں کے بالکل منہ آپ بھی نے آہستہ ٹھیک آہستہ کہا. بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی تائید، نصرت اور اس کا خاص اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کام پہ لگا دیا ہے نا، وہ یقین مانیں. بالکل میں آپ کی بات 100% ایگری کرتا ہوں. کوئی بھی حالات ہوں، کوئی بھی ملک ہو، آپ کو اللہ کے کہنے پر چلنے میں جو اللہ نے آپ کے لیے روشنیاں، استقامت عطا فرمائی ہے، وہ اتنی زبردست ہوتی ہے کہ بندہ حیران پریشان ہو جاتا ہے. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، یہ تو بتایا نا کہ اس نے تو یہ تمہیں اسائنمنٹ دیا. فمن کفر فعلیہ کفرہ، جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے. آج پوری امت کو دیکھ لیں کس قدر کمزور، ناتواں. کیوں؟ نہ تلاوت آیات ہے، نہ اقامت صلات ہے، نہ انفاق فی سبیل اللہ ہے. تو پھر وہ سیرت اور کردار کہاں سے آئے اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو؟ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا. ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے. جتنا فرمان ہوتا ہے اللہ اتنا ہی اس کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے. دنیا میں دیکھ لیں، آج آپ دیکھ لیں مسلمان کیونکہ اللہ کے حکم کے برخلاف چل رہا ہے تو کس قدر ذلت اور پستی ہے. اور آخری میں فرمایا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا. کافروں کا کفر کس میں زیادتی کرتا ہے؟ نقصان اور ان کو گھاٹا. اپنے خسارے کہ دنیا میں بھی وہ بے کردار، بد کردار انسان کسی کام کا نہیں ہے، نہ بچوں کے لیے، نہ بیوی کے لیے، نہ گھر کے لیے، نہ محلے کے لیے، نہ معاشرے کے لیے. تو خسارے میں گھاٹا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوگا عین عدل کے مطابق وہ جہنم میں جائے گا. ذرا غور فرمائیے کتنی بڑی ان آیات کے اندر ہمارے لیے عبرت اور سبق کا سامان ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے کفر سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو پہچان کر اس پر عمل، اس میں سبقت کر کے اللہ کی رضا کا اہل بنا دے. اللہ تعالیٰ اب آیت 40 میں فرماتے ہیں کہ ذرا لوگوں غور تو کرو،
یہ جن کو تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو، ذرا کبھی دیکھیں قرآن کس طرح انسان کو جو عقل دی ہے، غور و فکر کا جو اس کے اندر شعور رکھا ہے. کل آ رہی تم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاؤ، آ رہی تم، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے شرکاءکم، اپنے شرکاء کے بارے میں، الذین تدعون من دون اللہ، اور جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. کبھی غور تو کرو. ارونی ماذا خلقوا من الارض، ذرا بتاؤ تو کہ زمین میں کوئی چیز ہے جو انہوں نے پیدا کی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب مشرک بتوں کو پوچھتا ہے، اور بت سے اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ اگر مکھی کو چھین کے چیز لے جائے وہ بھی چھڑا نہیں سکتا. کتنا مجبور ہے، اس سے دعائیں مانگ رہا ہے بدبخت. ام لہم شرکن فی السماوات، یا کوئی اللہ نے جو آسمانوں میں ستارے اور پتہ نہیں کیا کیا برج بنائے ہیں، کیا اس میں ان کا کوئی شرکت ہے ان کی؟ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، تو یا ان سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر اپنے شرک کے لیے کوئی سند رکھتے ہوں. اس کو کہتے ہیں نقلی، کہ کسی نبی نے بتایا کہ وحی کے ذریعے کہ بھائی یہ شریک ہے اللہ کے. جب کوئی تمہارے پاس نہ عقل مانتی ہے نہ کوئی نقلی ثبوت ہے تمہارے پاس، تو پھر کیسے تم بدبخت ہو؟ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا غرورا، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں. یہ جو منکرین ہے نا، یہ جو کہتے ہیں لوگوں سے کہ، اور بت پجاریوں کو، کہ یہ بت جو ہیں یہ بس کمال کی چیز ہیں، آپ دعائیں مانگیں، تو کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنی عقل کے خلاف بات ہے، کسی نبی نے نہیں بتایا. تو قرآن کس طرح اس کی تردید کر رہا ہے. ذرا آیت 41 میں دیکھیں، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے. جب قیامت برپا ہوگی تو کیا ہوگا؟ جلدی بتائیں. اللہ اسی زمین اور آسمان کو بدل دے گا، بس اتنی سی بات ہوگی. وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں. کس طرح یہ آپ نے دیکھتے ہیں نا، یہ طوفان اور زلزلے آتے ہیں تو یہ انسان بھاگتا ہے کس طرح. کیوں؟ اللہ اس کو دکھاتا ہے دنیا میں کہ دیکھ، انہو کان حلیما غفورا، بے شک وہ ہستی کیسی ہے، حلیم بردبار ہے، فوراً نہیں پکڑتی گناہوں پر بلکہ موقع دیتی ہے. موقع کس لیے دیتی ہے؟ کہ انسان توبہ طائب ہو جائے، غور کرے، جو اللہ نے اس کو شعور دیا ہے، جو سمجھ بوجھ دی ہے. تو یہ جو مہلت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا حلم ہے، اور وہ غفورا، کہ وہ ان کے گناہوں کو کسی حد تک بخشتا ہے کہ تاکہ وہ ان سے باز آ جائیں. لیکن جب باز نہیں آتے، انبیاء بھیجتا ہے اللہ، پھر وہ انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا پھر عذاب ان پر ٹوٹتا ہے. اور اس کی مثالوں سے قرآن بھرا پڑا ہے. سورہ آراف پڑھیں، سورہ ہود پڑھیں، سورہ شعراء پڑھیں، کہ کس طرح انبیاء آئے، انہوں نے مخالفت کی، اور کس طرح اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا. آیت کوئی سوال یہاں تک؟ شاباش. آیت 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَنَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِنْ أَحْدَى الْأُمَمِ. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوں گے، راست رو پر چلنے والے ہوں گے. یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ جلدی بتائیں. یہ اہل کتاب مکہ یہود و نصارہ.
पहलो किताब में तो इतने सारे नबी आए, क्या बात कर रहे हैं? मक्का वालों मुशरिकीन हाँ, मुशरिकीन मक्का से। मुशरिकीन यहूद मक्का के से बारे ये कहते, फिर वही बात, भाई यहूद के पास कितने नबी आए, यहाँ कोई नबी नहीं आया। और ये कहते थे कि अगर हमारे अंदर अल्लाह नबी भेजे तो फिर देखें कि हम कितने हिदायत याफ्ता होते हैं। और जब अब नबी आ गया इनके दरमियान, और वो नबी जिसको वो खुद सादिक और अमीन कहते हैं, कितनी बदबख्ती है। और वो नबी उनको ओरिजिनल फॉर्म में हजरत इब्राहीम जिद का के वो कहते हैं कि हम उसके पैरोकार हैं, उस तौहीद को खोल के बयान कर रहा है। तो क्या अल्लाह फरमाते हैं, देखें, फलम्मा जाहुम नज़ीरुन, जब उनको मुतले करने वाला आया, नज़ीर आया, मा ज़ादूहुम इल्ला नफूरा, तो सिवाय नफरत के किसी चीज में इजाफा नहीं हुआ। उसी नबी को जिसको वो सादिक और अमीन कहते थे नबूवत से पहले, पता नहीं कौन कौन से इल्जाम लगाए। तो अल्लाह ताला उनको याद करा रहा है कि तुम तो ये कहते थे कि अगर हमारे पास नबी आए तो फिर देखना कि हम किस तरह सब कौमों से बढ़कर उस नबी की जो है कहा मानते हैं। लेकिन इन्होंने क्या गंदगी की कि नबी आया जिसकी दुआएं मांगते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी, के आखिरी नबी और कामल और अकमल शरीयत के साथ, तो उसी को कहने लगे ये तो जादूगर है, नाउजुबिल्लाह, ये तो झूठा है। तो आप देख रहे हैं कि अल्लाह, हम उन लोगों में से हैं जिनके पास ये नबी आया है, और आज हम उसी पर ईमान लाए हुए हैं। हम अपना जायजा लें कि क्या हम उसकी इताअत का हक अदा कर रहे हैं। क्यों? उसकी इताअत ही अल्लाह की इताअत है। कुरान भरा पड़ा है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। कभी कहीं अल्लाह की इताअत के साथ रसूल सल्लम की इताअत का पूरी तरह जिक्र है, बल्कि एक सूरह नूर में तो कहा कि अल्लाह के रसूल की इताअत करो, क्यों? वो नमूना है अल्लाह की इताअत का। इसलिए मैं और आप अपना जायजा लें, क्या हम उसकी सीरत से कमा हक़ वाकिफ हैं, ताकि हम दुनिया में उसकी सीरत के मुताबिक अपनी सीरत व किरदार को ढालें। सोचें, अल्लाह का करम है कि हमने सीरत भी पढ़ रहे हैं, कुरान की आयत की भी तिलावत कर रहे हैं, जो असल में इब्तदा है तज़किये की। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। और आमीन सुमा आमीन। आयत 43 में गौर से देखें, इस्तकबारन फिल अर्ज़ व मकर सई, ये जमीन में और ज्यादा सरकशी करने लगे और बुरी चालें चलने लगे। यानी हाल उधर तो दावे ये थे कि नबी आए तो हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, और अब आप देखें कि सरकशी में भी आगे बढ़ रहे हैं और बुरी चालें चल रहे हैं। अल्लाह कहते हैं, बड़े गौर से सुने, वला यही कुल मकर सय्य इल्ला बिअहलिही, और ये जो बुरी चालें हैं ये किसी और को नहीं घेरती बल्कि उन्हीं को घेरती हैं जो इन चालें चलते हैं। आप देख लें किस तरह मक्के वालों ने नबी करीम सल्लम की जिंदगी अजीरन की। 13 साल मक्के में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा और साहबियात को 2 दफा हिजरत करनी पड़ी हबशा, और आखिरी हिजरत जो कत्ल का मंसूबा बन चुका था, उसी के दौरान आपने हिजरत फरमाई मदीना में। लेकिन ठीक 8 साल बाद ये जो आयत है, वला यही को मकर सय्यो इल्ला बिअहलिही, कि बुरी चाल चलने वाले को ही वो घेर लेती है। किस तरह फतह मक्का हुआ, किस तरह सुलह हुदैबिया हुआ, सीरत में आपके सामने मैंने रखी है सारी सूरत हाल, कि किस तरह उनको हुदैबिया में ये बात माननी पड़ी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ताकत है, और
کل جن کو وہ بھگوڑے اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے، فوجیں لے کے جا کے ان کو حملہ کر رہے تھے، اور صلح حدیبیہ میں آپ نے ان کو اپنے برابر کا سمجھ کر ان سے معاہدہ کیا۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ اگلا ہمارا انشاءاللہ ٹاپک ہوگا، تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ صاف بتا رہا ہے، تاریخ دیکھ لیں، سارے انبیاء کی دیکھ لیں، بالکل یہی ہوا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، تو کیا یہ انتظار کر رہے ہیں جو پہلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سنت ہوئی؟ کیا ہوئی؟ اللہ نے انبیاء کو بچا لیا۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، صالح علیہ السلام کو دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا اور ان کو غرق کر دیا، تباہ و برباد دنیا میں عذاب کے ذریعے کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ تعالیٰ کی اس سنت کو کبھی تبدیل نہیں پاؤ گے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے نا، اس کو پھیر ہی نہیں سکتا۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ نہ اسی چال میں یہ خود آئیں گے، اور یہ اللہ کی سنت رہی ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، سارے انبیاء کے بارے میں پڑھ لیں، آراف پڑھ لیں، ہود پڑھ لیں، شعراء پڑھ لیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا برحق یہ فیصلہ کیوں نافذ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ لا تجد لسنت اللہ تبدیلا، نہ تو کبھی تبدیل ہوگی، ولا تجد لسنت اللہ تحویلا، اور کبھی یہ اس سے کہیں ہٹ کے نہیں آئے گی، بلکہ بالکل اسی طرح ظالموں کو اپنی چال میں ناکام کرے گا اللہ، اور حق پر ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ کامیاب کرے گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں آیت 44 میں اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھ سکتے؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو نافرمان تھے نا، آج یہ مشرکین عرب نافرمان ہیں، تو ان سے پہلے جو قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا حشر کیا۔ تو فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اور وہ قوت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھے۔ اگر وہ اللہ کی مخالفت میں تباہ و برباد کر دی اللہ نے، تو یہ کس بات کی مولی ہیں؟ آپ یقین مانیں، میں نے جب احرام مصر دیکھے نا، جب میں مصر میں گیا، اتنے بڑے بڑے چٹانیں ہیں، وہ لوگوں نے کاٹی کیسے ہیں، اور اس کو احرام مصر بنا کے کون سی کرینیں اور مشینیں تھی جو اوپر اٹھا کے لے گئے۔ یہ سب آدمی دنگ رہ جاتا ہے، اور پھر انسان کہتا ہے کہ فرعون، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کے پاس بڑے طاقت کے ذرائع تھے، لیکن کیونکہ اللہ کا نافرمان تھا، وہ کوئی چیز بھی کام نہیں آئی، اور اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح ان کے گھر دیکھیں جا کے، حضرت صالح علیہ قوم صالح کے پہاڑوں میں کس طرح وہ تراشتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ اتنا طاقتور، ایسا اس کا کنٹرول کہ زمین و آسمان میں کوئی اس کو عاجز نہیں کر سکتا، کوئی اس کے حکم کی خلاف ورزی کر کے بچ نہیں سکتا۔ انہو کان علیما قدیرا، اس کو سب علیمن پتہ ہے، پورا علم ہے اس کو، قدیرہ قدرت اس کے پاس ہے، علی کل شیء قدیر وہ ہے، لہذا جو طاقتیں چاہیے
ان کافروں کی چالوں کو ناکام کرنے کے لیے علم تو علم غیب کا بھی اور باریک بینی کا علم بھی، سب چیزیں اس کو پتہ، اور علی کل شیء قدیر، اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی، اور وہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اور آخری آیت 45 بڑے غور سے سنیے، کوئی سوال ہے اس سے پہلے تو ضرور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک اور پہلو اس سے ذرا دیکھو، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کرتوتوں پر پکڑتا، بما کسبوا، جو انہوں نے کرتوت کی ہیں، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا۔ یہ ہے اللہ کی مہلت دینے کا مقصد، کہ اگر اللہ مہلت نہ دیتا، فوراً پکڑ لیتا، یہ دنیا ہی دار الجزا ہوتی، تو پھر یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ادھر عذاب، ادھر لوگوں نے غلط کاری کی، اللہ نے پکڑا، تو آپ عذاب آتے، تو پھر کوئی اور چیز بھی باقی نہ رہتی۔ تو اللہ کا اصول کیا ہے؟ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دیتا ہے۔ اس مقرر وقت جو ہے، اس کی مہلت کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو سر عمر موت دی ہے، کے وقت تک۔ موت تک مہلت دیتا ہے۔ جو عمر ان کو دی ہے، جو وقت ان کو دیا ہے دنیا میں، اس میں سدھر جائیں، توبہ طائب ہو کے اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ یہ ہے کہ جہاں تک ان کے خاتمے کا وقت طے ہے، مقرر ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب ان کا وقت پورا ہوگا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ آپ غور فرمائیں، میں اور آپ اگر آج اپنی اصلاح، توبہ طائب نہ ہوں، نیکیوں میں سبقت نہ کریں، تو بدبختی ہوگی۔ لہٰذا اللہ نے وہ پتہ نہیں کل موت آ جائے، تو آج ہی توبہ کیجئے، آج ہی عزم کیجئے، جو آپ مجھ میں اور آپ میں خرابیاں ہیں کہ ہم ان کی اصلاح کریں، تاکہ اللہ کے ہاں دنیا میں بھی اللہ ہم سے راضی ہو، آخرت میں اس راضی ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی وہ جنت جو اتنی حسین جمیل، جہاں کھانے کا، رہنے کا، پہننے کا اور کسی چیز کی کوئی پرابلم ہی نہیں ہوگی، وہ صرف جنت ہے۔ دنیا آزمائش ہے، دنیا آزمائش کا گھر ہے، تو میں اور آپ اچھی طرح اللہ تعالیٰ کے اس دنیا میں جو مہلت ہے اس کو بھرپور استعمال کریں، اور زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاریں۔ یہ وہ پیغام ہے جو قرآن کی ساری آیات کو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے، کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے، وہ شیطان سے محفوظ ہو جائے گا۔ جی دیکھیں، اگر انسان اپنے آپ پہ ہی غور کرے تو ہماری جو جان ہے تو رفتہ رفتہ دیکھیں نا کیسے ڈلتی جا رہی ہے، ہماری وہ طاقت نہیں، آنکھوں میں وہ نہیں، ہڈیوں میں وہ نہیں، تو کس طرح ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور وہ واپس اپنی طرف لے جا رہا ہوتا ہے کہ اب ہماری واپسی کا وقت آ رہا ہے۔ بے شک، بے شک، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا شعور عطا فرمائے اور ہم اللہ کے بندے بن جائیں، آمین۔ خلافت جو اللہ نے ہمیں خلیفہ آمین بنایا اس ثم کا حق آمین۔ ادا کریں۔ سر، اس وقت جو تباہی پھیلا رہے ہیں دنیا میں، ان سب کی عمریں تقریباً 70 کے لگ بھگ ہے۔ کتنا ایک ٹائم ان کے پاس باقی رہ گیا ہے، لیکن ان کی شرارتیں، ان کے مکر و فریب ہاں، بڑھتے لیکن جا رہے ہیں۔ کفر دیکھیں، وہ کب سمجھتے ہیں کہ اللہ اس دنیا کو چلا رہا ہے؟ اس کے تو وہ انکاری ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو چالیں ہیں جس میں وہ خود ہی پھنسیں گے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح یہودیوں کو، یہ جو ابھی اٹیک انہوں نے جوابی اٹیک حملہ کیا ہے ایران نے، کس قدر وہاں سراسیمگی پھیل چکی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ تو عدل کرے گا، لیکن کب کرے گا یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے جو حکمت پر مبنی ہوتا ہے، وہ ہماری آرزوؤں سے نہیں کرے گا۔ ہمارا ایک ہی کام ہے کہ ہم اس کی دی ہوئی ہدایت کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔
جی سر، صرف دعائیں نہ مانگتے بیٹھ کے دعائیں نہ مانگتے رہیں، نہ دعا پریکٹیکل اقدامات کریں ساتھ میں، دعا آپ ضرور مانگیں۔ آپ ڈاکٹر صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں بیٹھ گئے حرم شریف میں؟ کیوں اتنی ساری مصیبتیں اٹھائیں؟ جی سر، تو عمل جو ہے وہ تو سنت نبی ہمارے سامنے ہے۔ اچھا، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ یہ صورت ختم ہو گئی ہے، اور سورہ یاسین سے پہلے صفات الہی کا ایک بھرپور جو سمجھ ہے شعور کے ساتھ، تاکہ ہماری زندگیاں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے نتیجے میں سدھر جائیں۔ انشاءاللہ کل شروع ہوگا، اور پہلے سورہ انشاءاللہ سر پہلے اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے۔ آمین آمین۔ سب سے پہلے آیت الکرسی، پہلے ایک جنرل لیکچر ہوگا صفات الہی پر کہ صفات الہی سے مراد کیا ہے، اور پھر ہم یہ چند صورتیں جو ہیں جن میں اللہ کے صفاتی نام آئے ہیں ان کو سمجھیں گے۔ پہلے ہمارے ہوگی آیت الکرسی، ذرا احادیث دیکھ کے آئیے آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے، وہ انشاءاللہ میں ابھی بھجوا دیتا ہوں آپ کو، اور آپ ذرا ان کو پڑھ لیں۔ تو پھر صورت یہ جو آیت الکرسی ہے اس کو ضرور سمجھ کے پڑھا کریں۔ یہ جو ہم نے سمجھ رکھا ہے نا کہ بس یہ پڑھیں گے تو یہ اتنا ثواب مل جائے گا، نہیں، پڑھ کے سمجھ کے اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں کا حصہ بنائیں۔ یہ ہے، اگر وہ نہیں بنے گا تو پھر ثواب نہیں ملے گا، یہ یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم لوگوں کو ہدایت چندے اور سمجھنے کی توفیق دے سر، آمین اسی طرح جیسے آمین آپ سمجھاتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ سر جی ایک ربنا حدیث جو آیت الکرسی کے بارے میں تو میں بتاؤں؟ فرمائیں۔ جی سر جی، کہا کہ نا کہ پورے قرآن ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور پورے قرآن کی کوہان سورہ البقرہ ہے، اور سورہ البقرہ کی کوہان جو ہے آیت الکرسی۔ اچھا، یہ آپ کو پتا ہے یہ صحیح حدیث ہے؟ سر جی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ نہیں نہیں نہیں، آپ ذرا پہلے ان کو چیک کریں۔ اتھینٹک سورس میں انشاءاللہ نکال کے دے۔ ہاں، آپ اتھینٹک سورس نکالیں، کیونکہ بہت ساری صحائف حدیث ان کو کتاب میں سے ہوں تو پھر جی جی اسی میں سے، جی انشاءاللہ میں نکال۔ اچھا، تو انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا، اور آج میں آپ کو بھیج رہا ہوں کہ آیت الکرسی کے بارے میں صحیح حدیث جو ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو صحیح مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم تاکہ اللہ آمین تعالیٰ سر، ہم سے ہم لوگوں راضی کے ہو جائے۔ اولادوں کو بھی اللہ توفیق دے اور تمام آمین دنیا کے مسلمانوں کو توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر سر، اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی والی زندگی دے، اور سب کوئی آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں ان کو اللہ پاک بس ہم لوگوں کی دعاؤں کو قبول کر لے، ہم لوگوں کے آمین سجدوں کو قبول کر لے، ہم لوگ کی آمین توبہ کو قبول کر لے پروردگار۔ آمین آمین۔ جزاک اللہ۔